शान मोहम्मद मुस्तफा, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, शान अहले बैत, शान अहले बैत, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब और काबिरीन मिल्लत इस्लामिया उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। भाई बैठ जाए, बैठ जाए, सब बैठ जाए भाई, सब हाज़िर से मिलकर जाएंगे। तशरीफ फरमाओ, सिक्योरिटी वाले ख्याल करो भाई, नीचे बैठो भाई, बैठ जाओ भाई, नीचे बैठो, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, सबसे मिलकर जाएंगे, परेशान हो, सबको मिलकर जाएंगे इंशाल्लाह। बैठो बैठो, सिक्योरिटी वाले ख्याल करें भाई, भाई थोड़ा पीछे हटकर बैठे, सिर का ख्याल करें, मेहरबानी फरमाए भाई, बैठ जाए, मेहरबानी करें, बैठे भाई, बैठ जाए, साथी बैठे, बैठ जाए भाई, साथी बैठ जाए, बैठ जाए साथी, बैठ जाए भाई, सबसे मिलकर मुसाफा करके मुआन का जिसने कोई बात करनी, दम करवानी, वो करना, वो करके सब कुछ करके जाएंगे। आप परेशान ना हो, आप आराम से तशरीफ फरमा हो। बैठ जाए भाई, साथी बैठ जाए, बैठ जाए भाई, हाफिज साहब बैठ जाए। तो मेरे भाई, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया था, बिहम्दिल्लाह ताला हमारे मदरसे के अंदर जो उसूल है तालीम का, वो आपके गोश गुजार हो चुका है। भाई साथी बैठ जाए, जिमी साहब ख्याल करें, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, सब साथी बैठ जाए, जिसके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत है सब बैठ जाए, उधर ही बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हज़रत साहब तशरीफ ले आए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया, आप जान चुके हैं, आपकी समातों की नजर कर चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में क्या मेयार है पढ़ाई का, और अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह ने बोला कि हमें अपना वो जो आपका जो मेयार है उसके मुताबिक आपकी टाइमिंग क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसा के अंदर शोबा हिफज है बिहम्दिल्लाह ताला, और अल्हम्दुलिल्लाह दर्जा गद्दान का हमारा मदरसा स्पेशलिस्ट है, दर्जा तजवीद भी अल्हम्दुलिल्लाह है। इस बार पहले साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने तजवीद के 2 तालिब इल्मों को अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद का कोर्स करवाया है 1 साल का, और मदारिस में 2 साल का है। हमने निसाब को मुख्तसर करके इसको हमने इस कोर्स को 1 साल का किया है। तो आप हज़रात भी यहाँ पर तशरीफ लाएं और अपने बच्चों को भी यहाँ पर भेजने की कोशिश करें। हमारा तालीमी जो औकात है, फजर के बाद हमारे मदरसे में क्लासें शुरू हो जाती हैं, 11:30 पौने 12 तक क्लासें रहती हैं। जोहर फिर 12 बजे के बाद सोने का वक्त दिया जाता है, जोहर के बाद फिर क्लासें लगती हैं, असर तक उसको मौखर किया जाता है। असर के बाद ये हमारे पास करीब ही ग्राउंड है मिनी स्टेडियम, कुछ तालिब इल्म यहाँ खेलते हैं, कुछ ग्राउंड में जाते हैं, हल्की फुल्की तफरीह करते हैं। तफरीह के बाद जो तालिब इल्म रात को यहाँ पर रहते हैं, जो क़याम करते हैं, यहाँ पर दूर दराज के जो तालिब इल्म है वो अल्हम्दुलिल्लाह इशा के बाद भी उनकी क्लास लगती है। और इशा के बाद अहले महल्ला के लिए, इलाका वालों के लिए हमने तर्जमा तफसीर की क्लास का आगाज किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारी जारी है, और जो हज़रात शौक रखते हो खुद भी तशरीफ लाएं और लोगों को भी तशरीफ लाने की उनको भी दावत दी जाए। और इंशाअल्लाह हम रमज़ानुल मुबारक के बाद 1-2 उस्ताद मजीद रख के इंशाअल्लाह हम इस तालीमी निज़ाम को मजीद बढ़ा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दर्जा कुतब का भी इरादा रखते हैं। गुज़िश्ता साल हमने ऊला पढ़ाई, इस साल हमने दर्जा कुतब को मुअख्खर कर दिया ये कोरोना वायरस की वजह से। इंशाअल्लाह हमारा इरादा है कि अगले साल छोटी ईद के बाद यानी शव्वाल के अंदर इंशाअल्लाह हम दर्जा कुतब का भी आगाज करने वाले हैं। तो आप हज़रात से गुजारिश है, आप इस मदरसे की हर लिहाज के साथ मुआविन हो, पढ़ाने के लिहाज से, माली
مالی لحاظ سے، کیونکہ یہ جو مدارس ہے ظاہری بات یہ مالی تعاون سے چلتے ہیں اور تعلیمی نظام بھی ظاہری بات اسی پر موقوف ہوتا ہے۔ آپ حضرات بھرپور کوشش کریں۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لے آئے ہیں۔ میں آپ کے درمیان اور مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے درمیان مزید حائل نہیں ہونا چاہتا۔ ایک صاحب بول رہے تھے کہ عمر کا تذکرہ نہیں ہوا۔ کس کا؟ عمر کا تذکرہ نہیں ہوا۔ مجلس میں جب تک عمر کا تذکرہ نہ آئے مجلس میں اس وقت تک رونق نہیں آتی۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ تو شاعر لکھتے ہیں عمر کا نوکر عمر کا خادم ہے سچا مومن یقین مانو۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ آپ کو بولنا پڑے گا، آپ کو بیدار میں نے آپ کو بیدار کرنے کے لیے یہ میں چند اشعار پڑھ رہا ہوں تاکہ ہم عطن گوش ہو کر اور یہ سب کے سب سستیوں اور نیند کو چھوڑ کر آپ مفتی صاحب کا بیان سنیں۔ شاعر لکھتے ہیں عمر کا نوکر عمر کا خادم ہے سچا مومن یقین مانو۔ عمر کا مومن عمر کا نوکر عمر کا خادم ہے سچا مومن یقین مانو۔ نگاہ رب میں ہنسی بنو گے عمر کو تم حسین مانو۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جہاں سے بھی آواز آنا چاہیے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ عمر کا نوکر عمر کا خادم ہے سچا مومن یقین مانو۔ نگاہ رب میں ہنسی بنو گے عمر کو تم حسین مانو۔ نظام عدل و اشاعت دی زمان بھر کو دیا عمر نے، اسی کی محنت سے ہم طلب اسی کی محنت سے ہم طلب جو حسین پہنچا یقین مانو۔ میرے وسلم کے صحابہ کا تذکرہ ہی ایسا ہے جس صحابی کا بھی تذکرہ کیا جائے رب کعبہ کی قسم ہے، ہر ایک کی خوشبو نرالی ہے، انداز نرالا ہے۔ عمر کا کردار دیکھو، علی کا داماد بھی پیارا، علی کا داماد بھی ہے پیارا، علی کا داماد بھی ہے پیارا۔ عمر کا مرنا ہوا بتارا، عمر کو رب سے نبی نے مانگا کہ وہ دعا بھی بہترین مانو۔ نگر بہادر عمر کے جیسا، نگر بہادر عمر کے جیسا زمان بن لو نہیں ملے گا، اسی کے آگے ہمیشہ باطل سے غم ہوئی ہے۔ اب میں بلا تاخیر اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ جزاک اللہ۔ پچیس منٹ آدھے گھنٹے کے آس پاس انشاءاللہ کوئی خیر کی بات اللہ کی رحمت سے کروا دیں گے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللہ بھائی تصویر وغیرہ بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. اچھا چلو اللہ تعالیٰ خوش رکھے. تھوڑا سا اگر آپ جزاک اللہ. اللهم خلي وخلي اللهم الهمني واشفي وعيني من الشمس اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم ذو الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ ذو الجلال آواز سی ہے آواز اور پنکھے یہ تھوڑا سا جزائے تھوڑی سی دے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ ذو الجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں. دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے نیکی کا شوق بڑھتا رہتا ہے. دل میں اللہ تعالیٰ نے جو نیک جذبات چھپا رکھے ہیں ان کو پانی ملتا رہتا ہے. دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے. آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے. لاہور میں میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سعود صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے حضرت میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی کیا کروں. میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی کیا کروں. اللہ والوں کے عجیب جملے اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے جتنی پریشانی لمبی ہوگی پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی. کہ پوری زندگی حالات میں گزر جائے پریشانی میں گزر جائے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت نصیب فرمائے لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے رب کا دروازہ نہ چھوٹے. اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دیں. جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے گا. ختم پریشانیاں رکھ دو. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول. دیکھو مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے. حوصلہ ہی حوصلہ ہے. مایوسی تو کافروں کے پاس ہے. اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. میں دفعہ مسجد نبی شریف میں تھا
وہاں پر مسجد نبوی شریف کے امام شیخ محسن قاسم یا شیخ قاسم محسن وہ خطبہ دے رہے، جمعہ خطبہ دے رہے، تو ایک بڑا اچھا جملہ کہا، فرمائے لگے ان حسن الظن باللہ واجب، ان حسن الظن باللہ واجب، اللہ تعالیٰ پر نیک گمان رکھنا واجب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہر امر میں خیر ہی خیر یاد کروں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں پچھلے دنوں میں کوئی 1-2 ماہ قبل کوئی طبیعت کچھ خراب رہی، ہسپتال میں کئی بار جانا پڑا، لیبارٹری میں بھی جانا پڑا۔ اب وہ ٹیسٹ کے لیے نا خون لیتے ہیں، اب وہ خون لینے کے لیے سوئی چبھوتے، اب اس سے طبی طور پر تکلیف تو ہوتی ہے۔ بہرحال تو پھر ایک حدیث شریف سے دل کو تسلی ملی، ترمذی شریف باب ثواب المرض کی پہلی حدیث کہ حدیث میں آتا ہے لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها الا رفعه اللہ بها درجۃ وحط عنہ بها خطیۃ، کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بس ہر تکلیف، ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا یہ جو ٹیکہ ہے آخر یہ بھی تو کانٹے کی طرح ہے، اگر کانٹے کی تکلیف پر یہ ثواب مل رہا ہے انشاءاللہ ٹیکے کی تکلیف پر بھی یہی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ بلکہ جتنی تکلیف بڑھتی ہے اتنا ہی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کہیں حادثے میں کوئی چوٹ لگی ہے تو اس میں تکلیف زیادہ تو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپریشن میں اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس میں پھر اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہیں۔ میرے حضرت ہیں جامع شفیع، بڑوں کی باتوں میں بڑا نور ہوتا ہے۔ میرے حضرت فرمائے لگے مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، بس مومن کے لیے تکلیف خول ہوتی ہے، خول ہے صورت، ایک ظاہری شکل۔ مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دیں پھر یہی تکلیف مومن کے لیے جنت کی مٹھائی ہوتی ہے۔ الحمدللہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھری ہوئی آگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے جزاک اللہ، بس ٹھہرتا ہے، جزاک تھوڑا سا ٹھہر جائے ماشاءاللہ، جزاک اللہ تھوڑی سی بات اللہ بھی اپنے بھائیوں کو اللہ خوش رکھے، بڑی عنایت۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید یاد کرا۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہیں تو گھبرائے نہیں، رب کا در نہیں چھوڑنا۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان، تو وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ مجھے ایک جلسے میں ایک بھائی ملے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 بیٹیاں عطا کی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی آگنا، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آگنا۔ بیٹیوں کے بارے میں خیال آ جاتا ہے نا، ان کو کون پالے گا؟ بھائی جو تمہیں پال رہا ہے وہی ان کو پالے گا۔
پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی آگنا. اللہ ہم تو سہارا ہیں، وہ جس کو چاہیں سہارا بنا دیں، چاہے والدین کو اولاد کے پالنے کے لیے سہارا بنا دے، اور بعض دفعہ اولاد کے لیے والدین کو اللہ سہارا بنا دیتے ہیں. وہاں ایک جگہ مجھے معلوم ہے، وہاں والد ہیں بیچارے، وہ بیمار ہیں، کمزور ہیں، خود کوئی کام نہیں کر سکتے. اب ان کی گھر والی ہیں اور بچیاں بیچاری گھروں میں خدمت کر کے اور اپنے والدین کا سہارا بنی ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں. وَيَهَبُ، ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ فرمائے لگے، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نانا تھے. نانا حسن حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حسن حسین کے نانا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب نانا بننا اگرچہ یہ غیر اختیاری سنت ہے، غیر اختیاری، لیکن نانا وہی بن سکے گا جس کی بیٹی ہو یا کرنا. آپ دیکھ لیں، ہم بیٹی ہو، آگے اللہ ان سے اولاد نصیب فرمائے تو اللہ پاک کی ذات ہے. یہ نانا بننے کا اگرچہ یہ سنت غیر اختیاری ہے، لیکن یہ اس سنت پر عمل کرنے کا موقع تبھی ملے گا جب اولاد میں بیٹیاں ہوں. اگر صرف بیٹے ہوں پھر تو دادا تو بن سکتے ہیں، نانا نہیں بن سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. الحمدللہ اللہ اپنی بار کیا معلوم یہ بیٹیاں ہیں، ان کی اولاد میں کتنے اولیاء اور صدیقین صلحاء آنے والے ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹے عطا کرتے ہیں. ایک بھائی ملے، کہنے لگے میرے 4 بیٹے ہیں، تو وہ آپس میں دعا کریں کہ اللہ مجھے بیٹی عطا فرما دے. وہ بیٹیوں کو لے ترس رہے یا کرام. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. دیکھو ایک جملہ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہہ دوں. دیکھو خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. یہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اللہ تعالیٰ کے وجود کی حقانیت پر دلیل ہے. الحمدللہ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. اللہ تعالیٰ بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائے لگے، دیکھو یہ مائک ہے نا، یہ مائک میں بولنے والے کی آواز جا رہی ہے. اب یہ مائک کی اپنی آواز نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز سا بندہ بول رہا ہے، اس کی آواز جا رہی ہے. ایک ٹوٹی پھوٹی ایک بندے کی آواز پہنچ رہی ہے نا. یہ مائک کی اپنی آواز تو نہیں، مائک میں بولنے والے کی آواز ہے. تو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اور قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. فرمایا جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے منہ کی مثال مائک کی طرح ہو جاتی ہے. آپ کے منہ کی مثال مائک کی طرح ہو جاتی ہے. جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ آپ کے منہ میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں. الحمدللہ یہ ان کی کلام ہے، ہم گویا کہ اللہ میاں خود بول رہے ہیں. اب یہ قرآن ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام. اللہ تعالیٰ اپنی میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ میاں فرما رہے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں. تب آپ دیکھ لیں یہاں مجمع میں کتنے خال شاید بھائی ہوں جن کی صرف بیٹیاں ہوں. الحمدللہ ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کا ایک ایک فرمان ہو بہو ان کے بندوں میں پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو فرمائے
جس طرح اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق تھے ہم ہو بہو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے موت کے بعد جو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے وعدے ہیں وہ بھی ہو بہو پورے ہو کر رہیں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، نہ کسی دل میں ان کا تصور گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ بلکہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں لگے، دنیا میں جنت تو کوڑیوں کے بھاؤ ملتی ہے، دنیا میں جنت تو کوڑیوں کے بھاؤ اتنی سستی ہے، قدم قدم پر۔ اب ہمارے بزرگ تشریف لائے جلسے میں، جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے، یہ آپ کا ایک قدم جنت کا قدم ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ یہاں قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا کر لے ہیں۔ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت۔ روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کے دروازے پر ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی ہیں، بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں، ایک بڑا اچھا جملہ کہ دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں، دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو زندہ کرنا ہے، اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم زندہ ہو جائیں وہ کام دنیا کا نہیں، وہ آخرت کا بن جاتا ہے الحمدللہ، کیونکہ احکام اوپر سے آئے ہیں اللہ، اور کروں، اور حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے، حکم نام ہی اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سب پیارے نورانی طریقے اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھرے ہوئے لگے۔ میں کراچی میں تھا، ایک بھائی کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی لیکن ان کی خوشی چھپی ہوئی، آگرہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی ہے کہ یہاں ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ ہاں لگا ہے حضرت مولانا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ امروز شریف میں تشریف فرما، اپنے شیخ حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر تشریف فرما۔ دیکھو نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے، نیک صحبت کی برکت ہوتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہاں پر حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بابا جی خادم تھے، بابا جی خادم، وہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے لاہوری رحمۃ اللہ پوچھنے لگے، مولوی جی میں نے اللہ میاں کی بڑی نعمتیں کھائی، مولوی جی میں نے اللہ میاں کی بڑی نعمتیں کھائی ہیں، میرا اللہ میاں کو دیکھنے کو بڑا دل کرتا ہے، میرا اللہ میاں کو دیکھنے کو بڑا دل کرتا ہے، میں نے اللہ میاں کی بڑی نعمتیں کھائی ہیں کہ آخرت میں اللہ میاں کا دیدار نصیب ہوگا، کہ آخرت میں اللہ میاں کا دیدار نصیب ہوگا۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وہ خوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بخاری شریف میں حدیث شریف، سترون ربکم کما ترون القمر، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح کہ تم چاند کو دیکھتے ہو الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ اپنے بیٹے سے پوچھ لوں کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں کھڑے ہو جاؤ، اپنے بیٹے کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ، گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں جی کچا خیالی روڈ؟ نہیں، کچا خیالی روڈ میں نہیں ہے، کچا خیالی روڈ کے پاس نہیں ہے۔ اب اور سوچو کہاں پر ہے اپنے بیٹے؟ جزاک اللہ، اللہ کرے پہنچ جائے صحیح، ہاں انشاءاللہ، ہاں بس ماشاءاللہ پہنچ گئے اللہ کی رحمت سے۔ تو ہاں بیٹھ جاؤ، پہلے کہاں تھے؟ پہلے کچا خیالی میں تھے، اب جنت میں پہنچ گئے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے اب بیٹھ، جزاک اللہ، الحمدللہ جلدی پہنچ گئے ماشاءاللہ، اب بیٹھ جائیے ماشاءاللہ، خوش رکھے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں۔ دیکھو یہ
جلسے میں شرکت کرنے کی برکت کہ کچا خیالی سے جنت میں پہنچ گئے آپ الحمدللہ. ہاں جلسے میں نہ آتے تو کچا خیالی میں رہتے آپ الحمدللہ. ہاں اللہ برکت عطا فرمائے الحمدللہ ہے. ہاں یہ ہے نیک مجالس کی برکت ہے. کچا خیالی میں کہاں گھر, یہ گجران والا میں کہاں گھر ہیں. ابھی مجھے خبر دی 3 علماء کرام کا آج انتقال ہوا. مجھے وہاں پر دعا کے لیے جلسے میں کہہ رہے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی, کچا خیالی میں کہاں گھر ہے, جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے نا. گھر ہمارا اوپر 7ویں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے جنت, گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے, حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں الحمدللہ. ایک ذرے کا شک یہ ہے ہم نے پہنچا دیا سب کو الحمدللہ, ایک ذرے کا شک نہیں. یہ بول نہیں حقیقت ہے یاد رہے. ہاں ساری مادیت حضور کے قدموں کی خاک ہے, یہ خاک کے ذروں پر قربان ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ جتنی بھی مادی طاقتیں ہیں یہ تو میرا کروں, آپ کو یہ سڑک تک نہیں پہنچا سکتی ہیں یار. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی بزرگ ہستی ہیں. ایک دفعہ کسی نے سوال کر دی, کہنے حضرت لو ہے کہتے ہیں سائنسدان بول رہے ہیں لو چاند پر پہنچ گئے, آپ ابھی بہشتی زیور میں ہی ہیں. لو چاند پر پہنچ گئے, تم ابھی بہشتی زیور میں ہی ہو. حضرت چونکہ بڑے حضرت جواب فرمانے لگے کہ چاند پر پہنچ گئے, کیا چاند پر پہنچنے کے بعد پیشاب بند ہو جائے گا, کیا چاند پر پہنچنے کے بعد پیشاب بند ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں, وہاں بھی پیشاب کی حالت پیش آئی. فرمایا اگر وہاں پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو پیشاب کے مسائل کو سمجھنے کے لیے وہاں بھی بہشتی زیور کی ضرورت پیش آئے گی. اللہ تعالیٰ کا دین تو ہر وقت ساتھ ہے. یہ کہاں الحمدللہ ہے, یہاں یہ تو اللہ تعالیٰ کا دین, یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہم پر یاد رہا ہے. ہاں ہمارے حضرت مفتی صاحب برکات اللہ علیہ, اللہ ہمارے کعبی حضرات, یہ جو فتوے کا کام ہے یہ بھی دین کی تکمیل کی نشانیوں میں سے ہے. آپ دیکھ لیں زندگی میں کوئی مسئلہ پیش کریں اس کا حل پیش کرنا ہمارے کعبی حضرات کا کام ہے الحمدللہ. اللہ پاک قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی رہنمائی پہ کرنا یہ ہمارے کعبی حضرات. اللہ اپنی بارگاہ شریعت مطہرہ, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. ہمارے مفتی صاحب دام برکات اللہ علیہ میرے ممتحن الحمدللہ دورہ تفسیر میں ہمارے کعبی حضرات نیک اساتذہ, اللہ ان کی شفقتیں صحت عافیت سے تعدیر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خوب برکتوں سے بھر دے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ اللہ برکتوں سے بھر دے, اللہ خوشیوں سے بھر دے. اللہ تعالیٰ میں کیا کر رہا تھا بات بس کئی مضمون اللہ تعالیٰ جو ہیں. ہاں اولاد کی 4 صورتیں ہیں. نمبر 1 یہب لمن یشاء اناسا, کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورَ, کسی کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹے عطا کرتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے او یزوجہم ذکرانا و اناسا, کسی کو اللہ پاک بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کیا نام بھائی کا, بھائی محمد عبداللہ. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ تینوں وعدے پورے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں پورے ہو رہے ہیں. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. اور چوتھی صورت یہ ہے, جزاک اللہ تھوڑے سے, چوتھی صورت یہ ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا, کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں. تھوڑے کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا, کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں. عقیم کا معنی بانجھ ہے. یہ بانجھ کا لفظ عام ہے, یہ مرد کے بانجھ پن کو بھی شامل ہے اور عورت کے بانجھ پن کو بھی شامل ہے. اللہ میں چند روز پہلے سیال کوٹ سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک جگہ لکھا کہ مرد کے بانجھ پن کا علاج ہے. مرد کا لکھا وہاں دکان پہ, یہ غالباً حکیم کی دکان تھی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا, کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں. تو ایک بھائی جن کی اولاد نہیں تھی
ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان، تو وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں؟ آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے گھر کو چن لیا، ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا میں راضی الحمدللہ۔ کیسی پیاری بات کی الحمدللہ۔ آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے، آخرت سامنے نہ ہو تو پھر بوجھ ہی بوجھ ہے لنہا۔ یہ آخرت کی باتوں سے اللہ تعالیٰ کی نیک، اللہ تعالیٰ کی ان پیاری باتوں سے یہ دل کو حوصلہ ملتا ہے الحمدللہ۔ ہم اللہ باقی مایوس نہ ہو، جھولی پھیلائے رکھیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر خوب مانگے اللہ تعالیٰ سے، کبھی مایوس نہ ہو یار رحم۔ جو مانگے وہی، دعا کی قبولیت کے 4 مطلب ہوتے ہیں، جو مانگے وہی مل جائے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ ایتھوپیا حبشہ کا علاقہ، حبشہ کا علاقہ، یہاں پر نا یہ قحط آیا، قحط، بس اللہ بچائے۔ مجھے کوئی بھائی بتلا رہے تھے ایتھوپیا حبشہ کا علاقہ، پہلے وہاں پر خوشحالی تھی، لیکن وہاں پر فرمائے رزق کی ناقدری کی وجہ سے قحط آ گیا ہے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ رزق کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو جو خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ پریشانی تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ دستگیری فرمائیں گے اور مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رب کا در نہیں چھوڑنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے، تو گھر والوں کو تسلی دینی، تسلی ان کو، حوصلہ ان کو۔ پھر کتنی مثالیں ہمیں، یہ پچھلے ہفتے تقریباً بنو میں تھا، پچھلے ہفتے بنو میں تھا، وہاں ایک بھائی مولانا عبد الستار صاحب کہنے لگے مجھے 14 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیا۔ میں ایک جلسے میں تھا، وہاں بوڑھے آدمی اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ چل رہے، کہنے لگے مجھے جوانی میں نہیں، اللہ نے اب بڑھاپے میں اولاد دی ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یاد رہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹے کی ہیں، یہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کے بہانے بے شمار ہیں، بس جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ہاں ڈاکٹر کسی بیماری کے بارے میں لا علاج بھی کہہ دیں، یہ ڈاکٹروں کے ہاں لا علاج ہے، رب کے ہاں کوئی لا علاج نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہے۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ابھی ان کا انتقال ہوا، 45 سال تقریباً مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ تو وہ فرمانے لگے یہاں پر ایک خاتون آئی اور اس کی نا وہ بچہ دانی نہیں تھی، بچہ دانی یعنی بیماری کی وجہ سے یہ بچہ دانی نکال لی گئی تھی آگرہ، ہاں لیکن بس یہاں حرم شریف میں بیت اللہ شریف پر حاضری دی، وہاں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر پتہ نہیں رو دھو کر کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی، بغیر بچہ دانی کے اللہ نے بیٹا عطا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمایا۔ پھر حج کے ان کے والد بھی حج پر آئے ہوئے تھے، فرمایا وہ بیٹا بھی ساتھ تھا ان کے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی ہے، الحمدللہ۔ رب کا در نہیں چھوڑنا، جھولی پھیلائے رکھنی ہے، اللہ ان کی بارگاہ تسلی دینی ہے۔ ایسی بیٹیوں، کسی کی بیٹی کو اولاد کی وجہ سے کچھ نہیں کہنا، اس بیچاری کے پاس کیا ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، بلکہ ایسی بیٹیوں کو حوصلہ دیا کرے۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد اختصار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، گھر کی خدمت سے اور اپنے نیک اعمال سے بھر دیں۔ تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اے بھائی کہنے لگے جو تنہائی میں اللہ میاں کو یاد کرے گا اس کا دل کبھی اداس نہیں ہوگا، ہے قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ بلکہ ہمارے ایک عالم دین ہے، وہ سرحد کے عالم دین یہاں صومالیہ میں وقت لگا رہے تھے صومالیہ میں، تو وہاں ایک عالم دین ان کو حق گوئی کے جرم میں حکومت وقت نے کنویں میں قید کر دیا 2 سال وہ کنویں میں قید رہے۔ تو یہ ہمارے عالم دین ان سے جو مجھ سے ملے، وہ خود ان سے ملے، تو کہنے ہم ان سے ملنے کے لیے گئے، ان سے عرض کیا کہ آپ نے تو امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کو زندہ کیا، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو سنت کو زندہ کیا، تو انہوں نے یہ مبسوط ہے وہ کنویں کے اندر سے لکھوائی لانا۔
तो उनसे पूछा कि आपने ये 2 साल कुएं के अंदर कैसे गुजारे, 2 साल ये कुएं की मुश्किल कैद आपने कैसे गुजारी। कहने लगे कोई परेशानी नहीं। कहने लगे मैंने कुएं में कुरान पाक को अपना साथी बना लिया, मैंने कुएं में कुरान पाक को अपना साथी बना लिया, बस मैं कुरान पाक की तिलावत करता रहता था, मुझे पता ही नहीं चला कि 2 साल कैसे गुजर गए। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो तन्हाई का बेहतरीन मशगला अल्लाह ताला का जिक्र, कुरान पाक की तिलावत। अब रमज़ान का महीना आ रहा है, इंशाअल्लाह रमज़ान की बहारें आ रही, और फिर कुरान पाक की मोहब्बत अल्लाह ने हर मुसलमान के सीने में रखी है। अब मुझे अंदाज़ा है वालिद हैं, भाई हैं, ख़ुद बेचारे चाहे अपनी हक हलाल की रोज़ी के किसी बहाने मसरूफ़, कोई दुकान में, कोई दफ्तर में, खेती बाड़ी में, मुलाजमत में, और अपने बच्चों के बारे में सबकी ख्वाहिश ही होती है कि हमारे बच्चे जैसे ही थोड़े से बड़े हों सबसे पहले इनके सीने कुरान पाक के नूर से मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये वालिदैन के जो दिलों में कुरान पाक की मोहब्बत है, ये उसी का सदका है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में नाज़रा कुरान पाक तो अपने सब बच्चों को पढ़ाएं अल्हम्दुलिल्लाह, और पढ़ाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाएं, अल्लाह अपनी बारगाह नाज़रा कुरान पाक तो सबको पढ़ाएं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बच्चे कोई स्कूल कॉलेज के माहौल में हो, वहाँ भी अल्लाह इन बच्चों को अपने नेक रास्ते पे कायम रखे। गलत माहौल से बचना है, गलत सोहबत से बचना है। अपने बेटे हैं मेरे ख्याल, ये कहाँ पढ़ते हैं, खड़े हो जा, अपने बेटे स्कूल में पढ़ते हैं कॉलेज में। अच्छा, अब मुझे अपने बेटे बतलाओ स्कूल कॉलेज में पढ़ने की नीयत क्या होनी चाहिए। अब मैं बतलाता हूँ, अब बैठ जा मेरे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हाई स्कूल में था, वहाँ पर टोबटे सिंह के करीब हाई स्कूल में, तो वहाँ एक भाई स्कूल के बच्चों से पूछने लगे आपकी स्कूल कॉलेज में पढ़ने की नीयत क्या होनी चाहिए। फिर एक ही जुमला फरमाया कि आपकी नीयत ये हो कि हम मखलूक खुदा की खिदमत करेंगे अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। बस फिर ये सब सलाहियतें अल्लाह ताला की खुशी में इस्तेमाल। फिर अपने बेटे वहाँ पर यह ख्याल, इतना ये ख्याल रखना है अपने नेक माहौल में रहें, गलत माहौल से बचना है, गलत सोहबत से बचना है। ये स्कूल कॉलेज के बच्चे भी, ये भी हमारे अपने ही बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी ना एक खिदमत का एक बहुत बड़ा निज़ाम है, इनके ज़िम्मे लगा रखा है। अब अस्पताल में मरीज़ों की खिदमत हम नहीं कर सकते जो नेक डॉक्टर साहिबान कर सकते हैं, ये तामीराती नक्शे हम नहीं बना सकते जो इंजीनियर साहब, ये अल्लाह ने खिदमत का निज़ाम जोड़ रखा अल्लाह ताला ने। अब मेरी आंखों में मोती आ गया, मेरे लिए देखना मुश्किल हो रहा था। तो फिर हमारे डॉक्टर अली साहब हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर नसीब फरमाए, बड़ी मोहब्बत से आंखों का ऑपरेशन किया। मैं पहले ऐनक इस्तेमाल करता था, अब ऐनक उतर गई अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर ऐनक के आपको देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत। हाँ, नज़दीक के लिए ऐनक इस्तेमाल करनी पड़ती है, वरना अल्लाह का शुक्र है। अब देखो वो उनकी तालीम, डॉक्टरी की तालीम, तिब की तालीम, वो भी हैं हम जैसे तुलबा की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो गई, और पता नहीं कितने मरीज़ों की खिदमत के लिए और शिफा का जरिए बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब किसी मुसलमान को हकीर नहीं समझना, ये सारा निज़ाम अल्लाह ताला ने खिदमत से जोड़ रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाज़ार में जितनी दुकानें हैं ये सब हमारी ज़रूरत की। वो आप देख लीजिए पंखे चल रहे हैं, ये पंखे कहाँ तैयार होते हैं। अब ये हमारे गुजरात के पंखे मशहूर हैं यार रहा, अब इनसे आराम पहुँच रहा है, राहत पहुँच रही है आगे। और पीछे अल्लाह ने कितने हमारे भाई हैं जिनके ज़िम्मे अल्लाह ने यही खिदमत लगा रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सुई भी कोई सुई बना रहा है वो भी खिदमत में लगा हुआ है, कोई जूता भी गांठ रहा है वो भी खिदमत में लगा हुआ है। बस हर खिदमत में अल्लाह ताला को खुश करना, बस ये आखरत की खुशी में पहुंचना है। मैं एक मरतबा मैदान अरफात में ना अल्लाह ताला ने साथ बख्शी, मस्जिद नमरा है, मस्जिद नमरा वहाँ पर ना ज़ोहर असर की नमाज बाहर में, पर अंदर तो नहीं बाहर, मस्जिद नमरा के साथ जमात की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। लेकिन नमाज पढ़ने के बाद वापसी हो रही तो मेरे पैर पर जूते पर एक भाई का पैर आ गया और जूते का तस्मा टूट गया। हाँ, वो जूते का तस्मा अब बिल्कुल, अब देखो वहाँ गर्म ज़मीन है तो वहाँ पैदल चलना कितना मुश्किल है। तो लेकिन एक और भाई थे, उन्होंने अपना जूता उतार कर मुझे दे दिया। लेकिन अब मुझे अब फिर मुझे तकलीफ, अब ये मेरे भाई हैं, ये भी अगर उन्होंने जूता मुझे दे दिया, उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन वो नंगे पाँव चल रहे थे, अब उनको तकलीफ़ हो रही थी, अब उसकी भी तकलीफ मुझे। लेकिन चंद कदम चले आगे देखा कि दो बच्चे एक रेडी के ऊपर जूता ला कर खड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कह देखो ये तो अल्लाह ने फरिश्ते भेज दिए हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस उनको 5 रियाल दिए और उनसे जूता खरीद लिया और हमारी ज़रूरत पूरी हो गई। वो हदीसी में आते हैं ना, जब तक जूते पर होते हैं, जब तक पाँव में जूता होता है तो ऐसा है जैसे कि आप सवारी पर सवार है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितनी आसानी अल्हम्दुलिल्लाह।
یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے الحمدللہ. اب آپ صبح و شام گھر میں کھانا کھاتے ہیں اور گھر میں ہانڈی میں اگر سبزی پکی ہے تو آپ دیکھ لیں یہ پوری سبز منڈی یہ آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. بلکہ مجھ سے پہلے ایک عالم دین شیخ الحدیث سے ایک جلسے ہم بیان کر رہے ہیں, بیان میں فرمانے لگے گندم کا ایک دانہ اگنے سے لے کر پکنے تک 150 فرشتے اس کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں. یعنی کتنا بڑا نظام ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پیچھے الحمدللہ, ہمارے ایک ایک لقمے کے پیچھے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں, ہر ایک کو اس لیے سے دیکھیں کہ وہ آپ کی خدمت, یہ ہر ایک دوسرے کے خادم ہیں نا. یہ ہمارے بچے ہیں طلباء, ان کے ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خدمت لگا رکھی ہے. اللہ ان کے ذمہ یہ خدمت ہے کہ کتنے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے, بلکہ سب کے دلوں میں اللہ نے اپنے دین کی محبت رکھی ہے, پیاس رکھی ہے. مجھے کچھ جلسوں میں جانے کا موقع ملتا ہے, اب باہر ہی میں نے دیکھا موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی, سواریاں کھڑی ہوئی, اندازہ ہوتا ہے اللہ نے ہمارے بزرگوں میں, ان بھائیوں کے دلوں میں اللہ نے اپنے دین کی محبت بھر رکھی ہے. کہ ہمارے بزرگ بھائی جو دین کے پیاسے ہیں, یہ ہمارے مدرسے کے طلباء ہیں, ان کے ذمہ اللہ نے خدمت لگا رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو, قرآن پاک حدیث شریف کے علم کو خوب محنت سے سیکھیں اور پڑھیں, اور پھر کتنے لوگ پیاسے ہیں ان کی اس روحانی پیاس کو آپ علم دین کے نور سے آپ بجھائیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں, اور کبھی کبھی طلباء سے کر دیتا ہوں, جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے, اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے, ایک لقمے خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں الحمدللہ. یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوشیوں سے بھر دے, خوب برکتوں سے بھر دے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ برکات اللہ خوشیوں سے بھر دے. صحیح بہت عنایت الحمدللہ. اچھا اللہ اچھا کچھ ساتھی بیت تو اچھا چلو 5-6 منٹ پھر اور تھوڑا سا میرے حضرت کا ہی فیض ہے, ہمارے اکابی حضرات حضرت مفتی صاحب برکات اللہ علیہ حضرت عیسائی کی محبت کا ہی صدقہ ہے. یہ رومال سے رومال جو ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے رومال کے ساتھ ملا لیں, اور جو پہلے سے بیعت ہے وہ بھی شامل ہو جائیں, اور جو کسی کی بیعت نہیں وہ توبہ کی نیت کر لیں. اگر خواتین مسورات اگر ہوں تو وہ بھی کہہ سکتی ہیں ساتھ ساتھ, اگر مسورات تک یہ بات پہنچے, اگر مسورات بھی اگر ہوں تو وہ بھی ساتھ ساتھ کلمات کہہ سکتی ہیں. اگر مستورات کو آواز پہنچ رہی ہے تو وہ بھی بیعت میں شامل ہو جائیں. اگر کوئی ساتھی کسی اور مرشد کے جو مرید ہیں وہ بھی شامل ہو کر توبہ کی نیت کر لیں. توبہ کی نیت سے کہہ رہے ہیں اور اپنے شیخ کا فیض سمجھیں. جزاک اللہ. رومال نہ بھی پہنچے تو زبانی کلمات کہہ لینا. جزاک اللہ. رومال ساتھی بھائی بیٹھے, نظم و ضبط کا خیال کریں, تشریف فرماؤ, نیچے بیٹھ جائیں. ساتھی بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں. بزرگوں کے ادب و احترام کا خیال کریں, نظم و ضبط کو خراب نہ ہونے دیں. تشریف فرماؤ, سب ساتھی بیٹھ جائیں بھائی, نیچے بیٹھ جائیں بھائی. جزاک اللہ. بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. جزاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے, شرک سے, بدعت سے, غیبت سے, چغل خوری سے, چھوٹے بڑے سب گناہوں سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں, چشتیہ, قادریہ, نقشبندیہ, سہروردیہ میں. یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ تھوڑی سی بات سن کر دعائے خیر ہیں، صحیح بات، اللہ تعالیٰ خوش رکھیں۔ صحیح آپ کو میں خود دباؤں، صحیح اللہ تعالیٰ کا صحیح آپ کو پیر خود دباؤں میں، اللہ تعالیٰ ہمارے کا بھی خیرات، اللہ تعالیٰ صحیح خوشیوں سے بھر دے۔ تھوڑی سی بات سن کر دعائے خیر۔ الحمدللہ الحمد، جزاک اللہ، بڑی بہت ہے نا صحیح کا تو میں خود پیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے۔ جزاک، تھوڑا سا میں تھوڑی سی بات کر لوں، جزاک تھوڑا سا ٹھہرنا، جزاک تھوڑا، اللہ سے بہت ہر تو ساری تشریف میں۔ بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے۔ پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی۔ میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا، فرمائے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے، اللہ برکتوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے نظام کو چلانے کے لیے کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا۔ امیر غریب کی خدمت کے محتاج، غریب امیر کی خدمت کے محتاج، اور امیر غریب مل کر سب رب کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے۔ بلکہ حضرت شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک ملفوظ حضرت فرمائے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب لیکن راضی چٹنی روٹی پر رہو، کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اونچی سے اونچی نعمت، پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ الحمدللہ۔ ہاں 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف، یہ ہے، یہ 3 تسبیحات ہے۔ یہ تیسرا کلمہ بھی یاد ہے، استغفار بھی، الحمدللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم، یہ اتنا کہہ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے عربی میں نہ کہہ سکو تو اپنی زبان میں کہہ لیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ بھی استغفار ہے۔ اور رات کو یہ 3 تسبیحات ہیں، یہ نہیں اکٹھا پڑھنا چاہیں اکٹھا پڑھ لیں۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نمازوں کے اعتبار سے تلقین فرما دیتے کہ فجر کی نماز کے بعد یا پہلے تیسرا کلمہ طیبہ، عصر کی نماز کے بعد استغفار، رات کو درود شریف پڑھ لیا۔ نماز والا درود شریف افضل ہے، کوئی اور مختصر درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار 20 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ ہے۔ ہاں، اور آج کل آخری درجہ یہ بھی عرض کر رہا ہوں بھائی، کم از کم 1 بار تو پڑھ لیا کر۔ اب آپ بتائیں اس سے آسان وظیفہ کیا ہوگا؟ 1 بار کی قیمت 1 بار کی قیمت بتلا دوں،
ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی آپ نے کمائی کی؟ یہ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی ہے۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کے مالک الحمدللہ ہے۔ ہاں، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی، وہاں اندازہ ہوگا۔ ایک سبحان اللہ کی، ایک الحمدللہ کی، ایک نماز کی، ایک روزے کی، یہ دین کی بات محبت سے سننے کی، عمل کرنے کی کیا قدر و قیمت، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے ہیں، اور راستے میں آتے جاتے بھی نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ پہلا کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، بلکہ حضرت فرمائے لگے جو کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھے گا، موت کے وقت اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر کلمہ جاری فرما دیں گے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کا بھی آسان طریقہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 8-10 مرتبہ پڑھ کر، یہ جب یاد آ جائے پورا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ تسبیح کے شروع میں پورا کلمہ پڑھ لیا اور آخر میں پورا کلمہ پڑھ لیا، درمیان میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال ہیں سب مبارک انداز ہیں، بلکہ ہر مرتبہ پورا پڑھنا چاہے ہر مرتبہ ہی پورا پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ، جیسے آسانی ہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے، اللہ خوشیوں سے بھر دے، آمین آمین۔ ساتھی کافی دعا کر جا رہے ہیں، ماشاء اللہ، یہاں بچوں نے ماشاء اللہ وہی پر 4 بچوں نے یگدان کی الحمدللہ، صدق دی ہے، ماشاء 2 اللہ، بچوں نے تقریر دی ہے اور 5 بچوں نے ترجمہ تفسیر کا کورس پورا کیا۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک برکتوں سے بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہاں پر میرے حضرت اقدس حضرت مفتی صاحب دامت برکات ملالیہ تشریف فرما۔ یا اللہ ہمارے یا اللہ ان اکابی حضرات یا اللہ اور ہمارے بزرگ حضرات تشریف فرما مجمع میں۔ یا اللہ ہمارے نیک اساتذہ کرام، علماء کرام، اس میں گرامی فی الحال میرے ذہن میں نہیں، لیکن دل سب کے لیے محبت سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے ہمارے مجمع میں ہمارے بزرگ بھائی بڑی محبت سے تشریف لائے۔ یا اللہ ہمارے یا اللہ ان بزرگوں کی یا اللہ پرخلوص محبت کی دنیا آخرت میں بہترین جزا نصیب فرما۔ یا اللہ سب کو دونوں جہانوں میں خوشیوں سے مالا مال فرما، ان کے گھر والوں کو، بچے بیٹے بیٹیاں سب کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے یا اللہ اس نیک ادارے میں بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور کر رہے ہیں، بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، یا اللہ سب کے حفظ کو، پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگ حضرات ان بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ سب کو اس نیک محبت کی دنیا آخرت میں بہترین جزا عطا فرما۔ گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بچوں کے رشتوں میں آسانی فرما۔ یا اللہ سب بیٹوں کو بیٹیوں کو نیک گھر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ہمارے حضرت اقدس حضرت مفتی صاحب دامت برکات ملالیہ یا اللہ ہمارے یا اللہ ہر کے سائے شفقت میں برکت نصیب فرما، صحت تندرستی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ کئی دوست ہونا بیمار ہیں اسپتال میں، ایک ان کے بیٹے بیمار ہیں، آمین اللہ پاک آمین۔ یا اللہ سب بیماروں کو یا اللہ صحت تندرستی نصیب فرما۔ ارے فرما رہے ہیں کوئی ہسپتال میں بھی بیمار ہیں اور بھی گھروں میں بیمار، یا اللہ سب کو صحت تندرستی نصیب فرما۔ ہمارے سب بھائیوں کو جتنے بھی دوست احباب
سب کو یا اللہ شفاء کاملہ عطا فرما، یا اللہ ایک ایک مسلمان کا بھلا فرما، یا اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، یا اللہ جب بھی آخری سانس ہو ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ بھائی لائن بنائیں آپ۔